बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाहिद नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बलूचिस्तान लहूलुहान है और पंजाब में कहराम है। हुकूमत मुल्क में क़याम अमन ला पा रही है, ना ही अवाम को कोई रिलीफ दे पा रही है। ज़ुबानी कलामी दावे किए जा रहे हैं, सारे नुमाइशी इक़दामात किए जा रहे हैं, अवाम रुल रहे हैं, बेमौत मर रहे हैं। क्या हुकूमत कभी संजीदगी से अवाम को अपनी तरजीहात में शामिल कर पाएगी और अवाम की ज़िंदगी में कोई तब्दीली भी ला पाएगी? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब अख्तर गिलानी साहब और सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब मुकीम अहमद खान साहब को दावत दी है। हम इनके दोनों मेहमानों के शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज हम मुकीम अहमद खान साहब से ही करते हैं। मुकीम अहमद खान साहब, बलूचिस्तान लहूलुहान है और पंजाब में कहराम है। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इससे अब तक हुकूमत क्यों रोक नहीं पा रही है? इस वक्त का ये अहम सवाल है कि बलूचिस्तान ही क्यों, और जिस अंदाज में ये कार्रवाई की जाती है, जिस तरह गरीब मजदूरों को निशाना बनाया जाता है, बसों से उतार कर उनको गोलियां मारी जाती हैं। ये वो सिविलियंस हैं कि जो सिर्फ घर से मजदूरी के लिए बलूचिस्तान की सरजमीन पर जाने के सजावार हुए थे। अब इसमें एक पूरी तारीख है और हमने ये देखा कि हमारा दुश्मन और हमारे दुश्मन जब भी मुंह की खाते हैं, नतीजे के तौर पर पाकिस्तान को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनके पास सबसे आसान नुस्खा यही रह गया अपनी खफत मिटाने का, अपनी शिकस्त छुपाने का और अपना बयानिया डेवलप करने का कि जी पाकिस्तान में इंसर्जेंसी है, पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स हैं, और लेकिन वो ये नहीं बताते कि इसकी फंडिंग हम कर रहे हैं। वो ये नहीं बताते कि इनका इलाज दिल्ली और बम्बई के अस्पतालों में होता है। वो ये नहीं बताते कि उनकी फंडिंग हम कर रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि ये जो अब हालिया दिनों में पहलगाम वाक़े के बाद उनकी छितरौल हुई है, अब वो ना उनसे हजम हो रही है, ना उससे बचा हुआ कोई रास्ता था, ना उनके पास उसका कोई डिफेंस था, और अब तक उनको लान तान हो रही है पूरी दुनिया से भी। उनकी अपोजिशन भी उनसे जवाब तलब कर रही है। उसको छुपाने के लिए उन्होंने इस किस्म के काम फिर एक दफा तेज कर दिए हैं। लेकिन यह है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी लैप्स नजर आती है, हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी के जिम्मेदारान हैं उनकी भी गफलत नजर आती है, और जिनको आवाम को सिक्योरिटी मुहैया करनी थी उनकी कोताही भी नजर आ रही है। तो इन सारी चीजों का अहाता करने की जरूरत है। हम हमेशा से ये समझते सुनते आए हैं कि जी वो एक जॉइंट इंटेलिजेंस सेक्रेटेरिएट बनेगा जहां पे इंटेलिजेंस शेयर होगी और उसकी बुनियाद के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। फिर वो हर मर्तबा को नया प्लान बता देते हैं कि जनाब हमने ये तजवीज किया था, हमने ये बनाया था और ये है और वो है। अब मसला ये ग्राउंड पर देखते हैं तो कुछ नजर नहीं आ रहा होता हमें। जब आपको पता है कि एरिया हमारे लिए वीकनेस बन जाता है, जहां पे कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो पूरे मुल्क को शर्मिंदगी से दो चार कर देती है, तो आपने उसके लिए क्या इकदाम किए? और ये तो एवरी नाउ एंड देन, वेरी फ्रीक्वेंटली, बार बार हो रहा है। तो हमें वो कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही पॉलिसी में, स्ट्रेटेजी में। बस बयान सुन लेते हैं हम, रोना पीटना, और वो गुलदस्ते लेके चले जाएंगे और ताजियत करके आ जाएंगे। लेकिन यह कि ग्राउंड के ऊपर हमारे इदारों ने क्या किया, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं। कह तो देते हैं कि जी ये भारत का हाथ है, भारत का काम है। तो जनाब आपके पास दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, 21 से ज्यादा एजेंसियां हमारे यहाँ। कितने इदारे हैं वहां पे? खाली पुलिस ही नहीं है, वहां वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, वहां वो लेवी भी है, और इदारे भी हैं। तो कोऑर्डिनेशन कीजिए, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कीजिए। बार बार इसका इल्जाम दूसरों पे लगाने से आप बरी जिम्मा नहीं होते। तो यह है कि गुजारिश मेरी यही होगी कि इसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी रोकथाम करने के लिए सारे मिलके बैठें, उसको
امپلیمنٹ کریں اور ہمارے سامنے ریزلٹ آنا چاہیے کہ ہم نے یہ اچیو کیا ہے. جی یعنی صاحب فیلڈ مارشل حسن منیر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ بلوچستان میں 1300-1400 دہشت گرد ہیں جو یہ سارا خرابی کر رہے ہیں، اور ہم انہیں جو ہے کیف کردار تک پہنچائیں گے، اور نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک میں قیام عمل لائیں گے. وزیر اعظم صاحب بھی یہی دعووں کی تائید کرتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہر قتل کا حساب لیں گے، خون کا حساب لیں گے، اور انہیں کیف کردار تک پہنچائیں گے. لیکن یہ ایوان پارلیمان بے بہا کئی سو بندوں کی بھری ہوئی ہے، پھر ماشاءاللہ ہماری اکثری قیادت اور اکثری فوج بھی ہماری جو ہے ایک بڑی فوج ہے. کیا وجہ ہے ہم 1300 پر قابو نہیں 1400 پر قابو پا رہے، انہیں ان کا سد باب نہیں کر پا رہے، اور بلوچستان اور پنجاب کو لہو لہان کر رہے ہیں، کہرام مچا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہد ندیم صاحب. آپ نے جو کوشچن کیا ہے یہ کوشچن آج کا نہیں ہے، اور یہ کوشچن آج جو ہم پوچھ رہے ہیں اور آپ سمیر صاحب سے پوچھ رہے ہیں، میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ کوئی رسپانسبل بندے سے کوشچن پوچھ رہے ہیں. یہ معذرت کے ساتھ کہ ایک آرمی چیف سے جو فیلڈ مارشل سے بھی بن گئے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1300-1400 لوگ ہیں بلوچستان میں جو ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی تعداد 1300-1400 ہے. انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں، ان کے ٹھکانے کہاں کہاں ہیں، ان کی جو آماج گاہیں وہ کہاں کہاں ہیں. اس کا مطلب یہ بھی انہیں اندازہ ہوگا. تو یہ چیز اگر ان کو سب کو معلوم ہے تو یہ چیزیں معلوم کر کے میڈیا پر یا عوام کو یہ بتانا کہ اتنے سے لوگ ہیں، تو پھر عوام کو مایوس بھی کرنا، عوام کے ہاتھوں شکار بھی ہو جانا، یہ کتنا مزیکا ہے ایسی بات ہے. یا میں سمجھتا ہوں یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ 7 لاکھ فوج کا جو سپاہ سالار ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو ہے نا بلوچستان اس سے ہمیں دہشت گردی کا شکار ہے، وہاں 1300-1400 لوگ بیٹھے ہوئے. اور یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایٹم بم جو اپنا رکھنے والا ملک ہے، ایٹمی بم کا ملک ہے، اس کا سپاہ سالار جو ہے جو فیلڈ مارشل ٹائٹل پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ 1300-1400 لوگ ہیں، اور ہم ہر روز اتنی بے دردی سے شکار ہوتے ہیں کہ پچھلے 2 ہفتے کی بات ہے ہمارے 13 نوجوان جو ہیں ان دہشت گردوں نے شہید کر دیے، جن میں کچھ افیسر بھی شامل تھے. اور اس سے بڑی بات یہ جو ابھی مقیم صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے جو پنجابی ہیں وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں، ان کو روکا جاتا ہے، ان کے شناختی کارڈ دیکھے جاتے ہیں. جو پنجابی لوگ ہوتے ہیں ان کو اتار لیا جاتا ہے اور گاڑی پہ کہا جاتا ہے کہ آپ چلے جائیں، اور ان کو بعد میں گولیاں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے. اور ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں، جو ہمارے سپاہ سالار صاحب ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ 1300-1400 لوگ ہیں اور بلوچستان جو مقیم ہے ہم ان کے ساتھ سختی سے نپٹ رہے ہیں، جلد ہم ان کو خاتمہ کر دیں گے. اور یہ بات جب سے سپاہ سالار صاحب سپاہ سالار بنے ہیں اس وقت سے یہ 1300-1400 لوگ ہی ہے. اتنے افسوس کی بات ہے کہ ابھی ان کا قلعہ کما نہیں ہو سکا ہم سے. اور آئے دن ہمارے سیونل بھی، ہمارے سیکورٹی کے ادارے بھی، ہمارے پاک فوج کے جوان بھی، اور ایف سی کے جو نوجوان بھی ان کے ہاتھ پہ شہید ہو جاتے ہیں. اور ہم لاٹھیاں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے اور وہ کہتے ہیں کہ 1300-1400 لوگ ہیں. یہ کتنی مزیکا کی بات ہے، بلکہ دکھ کی بات ہے. اور اگر یہ ادارہ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ہماری جو ہے اکثری قیادت اور فوج کی ایک بڑی تعداد ہے، 7 لاکھ سے بھی زیادہ، اور دوسری طرف سیاسی جو ہے وہ بھی ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی، قیادتوں کی اور ایوان پارلیمان میں. یہ دونوں مل کر جو ہیں وہ 1300-1400 بندوں کا جو ہے ان کا سدباب نہیں کر پا رہے ہیں اور ملک کو قیام امن میں نہیں لا پا رہے ہیں. لیکن یہاں میں ایک اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ فیلڈ مارشل حسن منیر صاحب اور فوج کا کردار تو اپنی جگہ بڑا زبردست ہے. وہ تو کر رہے ہیں کوشش، اپنی جانیں بھی نثار کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ عوام اپنی جانیں دے رہے ہیں. سیاستدان کوئی جو ہے وہ کوئی شہید نہیں ہو رہا ہے، نہ ان کی کوئی جانیں اس تعداد میں جا رہی ہیں جتنے افواج پاکستان اور
سیاستدان تو بلوچستان میں جا ہی نہیں رہے ہیں، نہ وہاں کا حال پوچھ رہے ہیں. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اہل اکثری قیادت یا اکثری افواج سے زیادہ سیاسی کوتاہی ہے یہاں پہ کہ وہ وہاں کے صحیح نمائندوں کو لے کر نہیں آ رہے ہیں، ان سے رابطے نہیں کر رہے ہیں، وہاں قیام عمل لانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، وہاں جا ہی نہیں رہے ہیں، ان کو اپنے جان کا خطرہ ہے. تو پھر یہ کیسے قیام امن آئے گا؟ اب کیلی فوج، کیلی عوام کب تک قربانیاں دیتی رہے گی؟ جی مقیم احمد خان صاحب. آپ کی بات درست ہے کہ اس سیاسی لوگوں کو اور عسکری قیادت کو بلوچستان میں امن و امان کے لیے ون پیج پر ہونا ضروری ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کی خواہش یہ ہوگی کہ امن قائم ہو جائے، لیکن وہ کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. میں نے جہاں پہلے اداروں کی کوتاہیوں کی بات کی، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جناب یہ سیاستدان بھی جو ہیں یہ ان کے پر جلتے ہیں وہاں پہ جاتے ہوئے. کچھ ایسے ایریا ہیں وہاں پہ اور اس کو باقاعدہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے اے بی اور شاید سی. پھر وہ کچھ ایریاز کو لیویز کے انڈر رکھا گیا تھا، کچھ ایریاز میں کیا کہتے ہیں کہ لوکل پولیس ایڈمنسٹر کرتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ قبائلی نظام کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ نہ تو ڈیولپمنٹ کا بجٹ عام آدمی تک اس کے فوائد پہنچتے ہیں، نہ کسی ڈیولپمنٹ کا فائدہ ہوتا ہے، نہ کسی پالیسی کا اثر نیچے تک جاتا ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ اس کا رقبہ بہت زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں آبادی کم ہے، شہروں کے درمیان فاصلے زیادہ ہیں، لیکن اب آپ کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، ڈرون ٹیکنالوجی آپ کے پاس آ گئی، ریڈار آپ کے پاس ہیں، اور یہ اتنے سارے سیاستدان جو ہیں وہ آپ کی مرضی اور منشا کے بغیر جب اسمبلی میں بیٹھ نہیں سکتے، اپنے علاقے میں جا نہیں سکتے، آپ کی سیکیورٹی کے بغیر وہ موو نہیں کر سکتے، تو ان کو ساتھ ملا کے کیوں نہیں آپ کوئی قومی لشکر یا قومی جرگہ بناتے ہیں، کسی طریقے سے اس کو ریزالو کریں. جب آپ کے مطابق نمبر بھی ان کا کم ہے اور آپ ویل ٹرینڈ بھی ہیں، ویل ایکسپیرینسڈ بھی ہیں، آپ کو سسٹم کی سپورٹ بھی حاصل ہے، تو رزلٹ کیوں نظر نہیں آتے؟ یہاں یہ ہے کہ سیاستدانوں کی اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور پھر قبائلی سسٹم میں دشمن سے بدلہ لینا، مخالفوں کو تحطیب کرنا، اور وہ فراری پالنا، اور وہ مفروروں کو پناہ دینا، یہ سارے ہمارے سیاستدانوں کے سیاہ کارنامے ہیں کہ اپنے علاقے میں روب دبدبہ قائم کرنے کے لیے انہیں جتھا برداروں کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کا باقاعدہ استعمال ہوتا ہے. اس کی واضح مثال یہ کچے کے ڈاکو ہیں. کچے کا جو جنگل ہے اس کی حدود 3 صوبوں کو ٹچ کر رہی ہوتی ہیں، اور تمام سیاستدان جو قریب قریب کے ہیں بینیفیشری بھی ہیں اس کے، اور پولیس بھی اس میں انوالو ہے اور ادارے بھی انوالو ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑی جرت کا بھی مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور سیاستدان جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ وہ جناب اپنی سیٹ کی قربانی دے دیں اگر سامنے کوئی ایسا کوئی تگڑا فراری کھڑا ہو جائے آپ کے سامنے. تو یہ ان کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا اس کے لیے، اور اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا. اچھا اختر گیانی صاحب، یہ جو اہل سیاست اور اہل مقتدر ہے ان کو ایک پیج پر آنا ہوگا، اور پھر ہی جو ہے مقیم صاحب کا کہنا ہے کہ پھر ہی بلوچستان یا قیام امن کا جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. لیکن جب بلوچستان کے نمائندوں سے بات کی جائے جو عوامی وہاں پہ نمائندے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں جو حکومت بلوچستان کی ہے وہ تو الیکٹڈ ہے ہی نہیں ہے، نہ کبھی ہوئی ہے. اصل نمائندوں سے تو نہ بات کی جاتی ہے جو عوام میں سے ہیں، جو عوام کی جو ہے وہ قیادت کرتے ہیں، یا عوام جن کی بات سنتی ہے ان سے تو وہاں سارے سلیکٹڈ ہیں. اب سلیکٹڈ سے اگر آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ وہ بلوچستان میں کوئی عمل لا پائیں گے، دہشت گردوں پر قابو پا پائیں گے، یا وہاں کوئی جو ہے وہ بہتر گڈ گورننس لا پائیں گے، تو وہ ناممکن ہے. کیا بات ہے کہ فیصلہ سازوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیوں وہاں کے الیکٹڈ پرسن، جیسے کہ مقیم صاحب نے کہا
کہ وہاں الیکٹڈ کی بجائے سلیکٹڈ کی بجائے الیکٹڈ جو اصل عوام کے نمائندے ہیں انہیں لے کر بٹھائیں، ان سے جو بات کرنا چاہتا ہے ہم سے بات کریں، جو بات نہیں کرنا چاہتا ان کا سدباب کیا جائے سختی سے اور صحیح طریقے سے قیام عمل لایا جائے. کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ شیخ صاحب، وکیل صاحب جو بات کر رہے تھے یہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے عسکری قیادت کو اور سول قیادت کو جو ہے نا وہ کنسنسس ہونا ضروری ہے، ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے. لیکن جہاں تک اب مقتدرہ گورنمنٹ کی بات ہے تو عسکری کی بات ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے تاریخ میں سے زیادہ کبھی بھی ایک پیج ان کو میسر ہوا ہی نہیں. اب گورنمنٹ جو ہے موجودہ فیڈرل گورنمنٹ ہے جو پروونشل گورنمنٹ ہے، اس سے زیادہ پیج پر ہونا میرا نہیں خیال کہ اس کی پہلے وزیر ملتی ہو. جو عسکری قیادت کہتی ہے گورنمنٹ اس پہ لبیک کہہ دیتی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ فیڈرل ہو یا پروونشل ہو، اس سے تو بڑی بات ہی نہیں ہے. جہاں تک سول قیادت کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو بڑا مقولہ مشہور سنا ہوا ہے. آپ اپنے جو ہوم منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جو بلوچستان کا معاملہ یہ تو تھانے دار کی ایک ایسا چوکی بار ہے. اب ان کی دانش مندی کو یا آپ اسٹریٹجی کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا ویژن کہاں تک ہے، جو موجودہ قیادت ہے وہ کتنی میچور ہے یا کس لیول کی ہے. تو جہاں تک مقامی پاور کا تعلق ہے، مقامی سائنسدانوں کا تعلق ہے، تو شاید تک پرابلم یہ ہے کہ مقامی جو قیادت ہے ان کے مسائل کو سنا نہیں جا رہا. پچھلے دنوں جو اختر مینگل صاحب ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ میں نے جب رجیم چینج کی طرف آیا تو مجھ سے وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا معاملہ حل کر لیا جائے گا اور آپ کو بہت جلد مسنگ پرسن پر خوشخبری دے دی جائے گی. میں نے عمران خان کی گورنمنٹ کو خیر بات کہا صرف اور صرف اس لیے کہ ہم نے مسنگ پرسن کا جو معاملہ وہاں حل ہونے والا ہے. میں رجیم چینج میں آ گیا. جب رجیم چینج ہو گیا تو میں نے کہا تو میرے ساتھ تو آپ نے وعدہ یہ کیا ہوتا کہ وہ مسنگ پرسن کا معاملہ حل ہو جائے گا، ہمارے جو غائب شدگان ہیں وہ مل جائیں گے. تو اس کا کیا بنا؟ مجھے انہوں نے مایوس کر دیا. جب مایوس کر دیا تو میں نے ان کو گورنمنٹ کو خیر بات کر دیا. اب وہ معاملہ جو کا تو ہے اور وہ جو مسنگ پرسن کا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح ہے. تو جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو بٹھا دیا جائے، سلیکٹڈ لوگوں کو بٹھا دیا، الیکٹڈ تو ہے ہی نہیں. اور مقیم صاحب کی یہ بات بھی بہت قابل غور ہے کہ مقامی جو لوگ ہیں ان کے مسائل پہ توجہ دیں گے تو یہ ایک پیج ہوگا نا. اصل بات تو سیکٹر لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا اور سلیکٹڈ لوگ جو ہے وہ عسکری قیادت ہو یا سول گورنمنٹ ہو ان پر عمل درآمد کے لیے یا امپلیمنٹیشن کے لیے وہ تمام درجے اختیارات کے لوگوں کو خاموش کراتے رہیں گے. اور وہ جو خاموش لوگ ہیں وہ آٹومیٹک جو وہاں پہ عسکری لوگ ہیں دہشت گرد ہیں وہ ان کے اعلی کار بنتے رہیں گے، کچھ اپنے دکھوں کی وجہ سے، کچھ غربت کی وجہ سے. اور یہ معاملہ جو ہے اس طرح چلتا رہے گا تو کبھی بھی ملک میں جو نہ تو دہشت گردوں کا خاتمہ ہوگا نہ ہی ملک میں امن ہو سکتا ہے. اور جہاں تک یہ جو نئی گورنمنٹ ہے، نئی گورنمنٹ نے ویسے اتنے مسائل پیدا کر لیے کہ یہ مسائل اب یہ شاید یہ گورنمنٹ خود بھی نہ حل کر سکے. بلوچستان کے جو مقامی قیادت ہے، جو عوام ہے، ان میں اتنا فاصلہ بڑھ چکا ہے، اتنا زیادہ فاصلہ بڑھ چکا ہے کہ اب وہ جو ہماری سول گورنمنٹ ہے ان کے لیے کنٹرول سنبھالنا بھی مشکل ہو رہا ہے. اب سوال یہ یعنی صاحب نے کہا ہے کہ ایک تو یہ رائے ہے وہاں بلوچستان کے عوام کی کہ ایک تو یہاں پہ جو ہے بھارت جو ہے وہ لازم ایک بڑا محدود سا طبقہ ہے جس کو بھارت جو ہے وہ ابھار رہا ہے، اپنے لیے استعمال کر رہا ہے کیونکہ وہ نالا ہیں. دوسری طرف کچھ لوگ جو ہیں وہ احساس محرومی، زیادہ جو تعداد ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہے کہ نہ تو ان کو حق دیا جا رہا ہے نہ ہی ان کی نمائندوں کو جو ہے وہ اقتدار میں لایا جا رہا ہے. اچھا جی، جب دونوں معاملات ہیں تو یہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ حکومت اور وہاں جو الیکٹڈ کرنے والے سلیکٹڈ لوگ ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. ایک تو بھارت نہیں چاہتا وہاں امن ہو، دوسرا یہ خود بھی نہیں وہاں امن چاہتے ہیں. اس لیے ایسا کوئی گرینڈ الائنس نہیں بنایا جاتا یا ایسا کوئی گرینڈ جرگہ نہیں کیا جاتا جس میں واقعی نمائندگی شامل ہو اور کوئی اس کا فیصلہ کیا جا سکے کہ کیسے ہم نے چلنا ہے اور کیسے یہاں عمل لانا ہے. آپ
وائس آف ساؤتھ ایشیا کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، چینل 5 کو بھی کرتے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اپنی وہاں یو کے میں بیٹھے ہوئے کس نظر سے کیا واقعی بلوچستان کے عوام کی یہ جو سوال ہیں ان میں واقعی حقیقت ہے؟ دیکھیں بہت سامنے کی مثال ووٹوں کے ساتھ عبد القدوس بزنجو وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بن جاتا ہے، پھر ایک اور بلو آئیڈ بوائے انوار الحق کاکڑ جو ہے وہ عبوری وزیر اعظم بنتا ہے، اور اس دفعہ وہ سینٹ کے چیئرمین کے امیدوار تھے، وہ تو ڈیم ہو گئی اس کے ساتھ، ورنہ وہ آپ کو چیئرمین سینٹ بنے ہوئے دکھتے۔ اب یہ ایسے ایسے تحفے ہمیں مل جاتے ہیں جو سیاسی جہیز کے طور پہ ہر حکومت کے ساتھ نتھی کر دیے جاتے ہیں، جن کی نہ کوئی روٹس ہیں نہ پبلک میں کچھ سے ہے۔ یعنی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ انوار الحق کاکڑ میرے مقابلے پہ کوئٹہ کی کسی یونین کونسل سے بلدیاتی الیکشن لڑ لے، اگر وہ جیت جائے تو میں جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اب ایسے ایسے آدمی آپ تراش خراش کے مارکیٹ میں لے آتے ہیں، تو انہوں نے کیا مسائل حل کرنے ہیں اور انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ دوسرا احساس محرومی کی بات آپ نے کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ڈفرینٹ ہے باقی پاکستان سے اس سینس میں کہ ایران کے بارڈر کے ساتھ جو 3 اضلاع ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ، ان کی اکانومی یا جو لوکل اکانومی کا ذریعہ معاش جو ہے وہ ایران سے پیٹرول کی سمگلنگ پر ہے۔ اب نہ چونکہ وہاں پہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ وہاں کوئی اسمبلنگ ہوتی ہے، نہ زراعت ہوتی ہے، وہ رڑا میدان ہے جسے کہتے ہیں ہم، اور بے تحاشا بے روزگاری ہے، وہ سوائے پیٹرول سمگل کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ پتہ حکومت کو بھی ہے، ادارے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ اپنا حصہ بھی وصول کرتے ہیں اور الزام تراشی بھی کرتے ہیں۔ تو آج تک ہم نے وہاں پہ نہ تو ایران کے ساتھ مل کے کوئی بارٹر سسٹم کی بیس پہ ہی کم از کم مارکیٹوں کا قیام کر دیتے۔ ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ عالمی پابندیاں ہیں، ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ مشکلات ہیں، لیکن وہ اس کا کوئی آپ نے راستہ کیوں نہیں نکالا؟ پھر یہ ہے کہ کمیونیکیشن، کہ وہ چونکہ فاصلہ بہت ہے تو ہم نے کتنے موٹر وے بنا دیے۔ پھر یہ ہے کہ ریلوے کی ایک لائن ہے جو صرف بلوچستان کے ایک حصے کو کور کر رہی ہے۔ آج کل آپ کے پاس سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ ریلوے کیوں نہیں استعمال کر رہی؟ پھر اب حالیہ دنوں میں تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ بسز کے اور کوچز کے کانوائے چلتے ہیں اور مغرب سے پہلے ان کو سفر کی اجازت ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں ہوتی۔ اب اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی؟ اور وہ کانوائے بھی جو ہیں وہ پولیس کے یا لوکل ایڈمنسٹریشن کی نگرانی میں موو کرتے ہیں۔ تو یہ تو سارا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ نظام کی ناکامی نظر آ رہی ہے ہمیں، کہ اس طرح تو ملک نہیں چلتے کہ آپ ہر چیز کو بس وہ وقتی طور پہ رو پیٹ کے مٹی ڈال کے آگے چلے جاتے ہیں، 2-3 دن روئیں گے ہر واقعے کے بعد پھر بھول جائیں گے۔ تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے، آپ نے ایک پالیسی دینی ہے۔ جی صاحب، آپ ایک طویل عرصے سے نوائے وقت میں جو میں نے دیکھا کالم تحریر کر رہے ہیں، آپ قریب سے نہیں دیکھا آپ نے یہ کہ یہاں کب سے ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے، اور اس ہائیبرڈ نظام کے تحت جو ہے اپنی مرضی کے ایسے بندے لائے جا رہے ہیں جن کی طرف مقیم احمد خان صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جن کی اہلیت اور صلاحیت اتنی ہے کہ وہ بلوچستان جیسے پھیلتی آگ کو سمجھتے ہیں کہ کیسچو کی مار ہے۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو کیسے ملک جو ہے اس میں قیام امن ہو پائے گا، کیسے خوشحالی آئے گی، کیسے عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ جی اختر گیانی صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی اس پہ افسوس کیا جائے نا وہ بہت کم ہے۔ آپ ہائیبرڈ نظام کی بات کر رہے ہیں، میں پچھلے دنوں یہ جو ہمارے وزیر دفاع خواجہ صاحب، ان کا تو بڑا واضح بیان تھا کہ کاش کہ ہم 1990 سے ہائیبرڈ نظام کو لے آتے تو ہمیں یہ مسائل نہ کرنے پڑتے، کہ یہ کتنی ڈٹائی والی بات ہے۔ تو یہ لوگ ایک طرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جمہوریت ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، جمہوریت بہترین نظام ہے،
اور ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ یہ 1990 سے ہائبرڈ نظام آ جانا چاہیے تھا، یہی ہمیں سوٹ کرتا ہے، یہی ہمیں ہمارے لیے بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ووٹ ہے نا، نہ تو کبھی استعمال انہوں نے کرنے ہیں اور نہ ہی مستقبل میں انہوں نے ہونے دینا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں بہتر یہ ہے کہ یہ جمہوریت میں جو یہ الیکشن سسٹم ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. مرضی کے گورنمنٹ جو بندے چاہتی ہے ان کو لے اور ان کو سلیکٹ کر لے، ان کو بٹھا دے، جیسا کہ پہلے ہوتا ہے. کبھی وہ شوکت عزیز کو بٹھا دیا گیا تھا، کبھی وہ معین قریشی صاحب تھے ان کو بٹھا دیا گیا. یعنی مرضی کے لوگ آئے انہیں بٹھائے اور انہیں اختیار دے دیں کہ اپنی مرضی کے جو ہے نا ٹیکنوکریٹس لے آئے، پولیٹیشینس لے آئے، یا جو بھی جن کو آپ پسند کرتے ہیں ان کو لے آئے اور اپنی حکومت چلائے. اور جب تک وہ چاہے حکومت چلائے، جب وہ چاہے حکومت کو ختم کر دیں، اگلے بندے لے. یہ جو اتنے اربوں روپیہ ہمارے الیکشن پہ خرچ ہوتا ہے، کم سے کم یہ تو قوم کے لیے بچا لیں. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ انڈیا کے پر لگا دیتے ہیں کہ ان کا کیا در ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے. جب بھی کوئی کاروائی ہوئی وہ کہا کہ یہ راج نے کروا دی ہے یا انڈیا کی کاروائی ہے، تو کیا اس کے ہمارے پاس ثبوت ہوتے ہیں کہ وہاں انڈیا کے نے کاروائی کی ہے، یا انڈیا کے ثبوت کے عوام کے سامنے انہوں نے رکھے ہیں کہ یہ انڈیا کے ثبوت ہے، یہ راہ کی کاروائی ہے، یہ ثبوت ہے، یہ ڈاٹا کہاں سے کہاں ملتے ہیں. صرف بیان دیتے ہیں کہ یہ راہ کی کاروائی ہے، ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو گئی ہے. شاید صاحب ہمارے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے نا، یا ابھی جو ہوا ہے اس الیکشن میں، یہ ایک عام سی بات ہے. اور یہ لوگ اتنے میں سمجھتا ہوں کہ ماہر ہیں یہ بات کرنے میں یا بیانیاں بنانے میں، تو یہ محسوس نہیں کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے یا ٹھیک نہیں ہوتے کہ بات ہم کر رہے ہیں تو یہ کیا بات بار بار ہم کر رہے ہیں قوم سے، یا قوم کو ہم بار بار یہ بات سنا رہے ہیں، تو کیا یہ بات سنانی چاہیے یا نہیں چاہیے. اور ایسے ہی ہو رہا ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اب یہ ڈیجیٹل دور آ گیا ہے، لوگ میڈیا میں اتنے بہت آگے جا چکے ہیں کہ وہ تھوڑی سی بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. بلکہ یہ دور یہ آ گیا ہے کہ اگر کوئی سیاستدان میڈیا میں بات کر رہا ہے تو وہ اس کے ایکسپریشن سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کتنے جھوٹ بول رہا ہے، کتنے سچ بول رہا ہے، اس کے چہرے کے فیس کی ریڈنگ کر جاتے ہیں. لیکن یہ لوگ اب بھی سمجھتے یہ ہیں کہ یہ عوام 90 میں چل رہے ہیں، 80 میں چل رہے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اب یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ بلکہ کل کی بات ہے، لاہور میں اتنی زیادہ 8 گھنٹے بارش ہوئی، لاہور کی پوری سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا. جبکہ جو عظمہ بخاری ہے، جو ہینا بٹ ہے، وہ ہینا پرویز بٹ، وہ کہہ رہی ہے کہ لاہور میں اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے لیکن کہیں بھی پانی نہیں ٹھہرا، لاہور صاف ہے. یہ سارا ویژن ہے ہماری میڈم مریم نواز کا. اب یہ غیرت ان کے نام پہ نہیں ہے، یہ کتنی بے شرمی والی بات ہے. لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں پانی نہیں ہے. میں یہ سمپل سی مثال دی ہے. اب یہ سیکورٹی ادارے ہیں، ہمارا تحفظ ہے، ہمارے خرچہ لیول ہے، ان کی تو آپ بہت دور کی بات کر رہے ہیں. اب ہمارے وزیر خارجہ صاحب ڈار صاحب ہے، ہمارے خرچہ پولیسی، اس کا کوئی بھی ایک بھی جو ہے آپ چیز سامنے رکھ دیں کوئی خرچہ پولیسی یہ یا ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے یا یہ کیا ہے، کوئی چیزیں دیکھ لیں آپ. ہماری ایران کی جنگ ہوئی ہے، ہمارا خارجہ پالیسی کا حال دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے، ہم نے کیا کیا ہے. ایک طرف ہم بیان دے رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، دوسری طرف ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے اور ہم امریکہ کے ویژن کی ہم چاپلوسی کر رہے ہیں. کیا ہماری خارجہ پالیسی ہے، ہماری کیا سیکورٹی ادارے ہیں، ہماری سیکورٹی اداروں کی کارکردگی کیا ہے. دنیا کی جو ہے وہ نامور ایجنسی رکھتے آئی ایس آئی، لیکن اس کی پالیسی دیکھ لیں کہ اپنا آئے میں ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو جاتی ہے، ہمارے نوجوان شہید ہو جاتے ہیں، لیکن ہم صرف الزام لگا دیتے ہیں کہ انڈیا نے ہمارے ساتھ کاروائی کر دی ہے، یہ کاروائی انڈیا کی دہشت گردی کر دی ہے. بھائی ہم لوگ اس کا سب آپ کیا کر رہے ہیں، اس کا کیا جواب ہے ہمارے پاس عوام کو دیکھنے کے لیے، عوام کو دکھانے کے لیے؟ ہم صرف یہی عوام کو بتا دیتے ہیں کہ یہ انڈیا کر رہی ہے، انڈیا ہمارے ساتھ کر رہی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری فوج کیا کر رہی ہے، ایٹمی پاور کیا کر رہی ہے، اور ہمارے مستقبل کی پالیسی کیا ہے. ابھی خارجہ پالیسی کے لیول پہ، داخلی لیول پہ کوئی جامع منصوبہ بندی آئی ہے ہمارے سامنے، یا اب جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں ہمارے اداروں نے یا ہماری حکومت نے جو مستقبل کی جو خارجہ پالیسی ہے یا ڈفرینٹ پالیسی ہے وہ کیا ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، یا اس میں کیا عمل کیا کر رہے ہیں، یا ہم امید کس پہ کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت نے ہمارے سامنے یہ پالیسی رکھ دی ہے
اس پہ اب عمل ہو جائے گا. 2 بابے 3 بابے شاید صاحب کو پلیز اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے عوام نے حکومت نے عوام کی منصوبہ بندی کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کے تحفظ کے لیے یہ پالیسی رکھ دی ہے. اس پہ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ اس پہ رزلٹ آ جائے گا. یہ پالیسی ہے اس پہ، یہ عوام بھی اس پہ کوئی توجہ کر سکتے ہیں. خان صاحب بڑا زبردست بہت سے سوالات جو ہیں وہ اختر گیانی صاحب نے اٹھا دیے، جن کا لب لباب یہ ہے کہ جب آپ سلیکٹڈ لوگ لائیں گے الیکٹڈ لوگ کی بجائے، اور پھر ان کو ہائبرڈ نظام کی تحت چلائیں گے، اور پھر یہ امید رکھیں گے کہ اس ملک میں خوشحالی آئے گی، کہ امن آئے گا، تو وہ کیسے ہو پائے گا؟ عوام اس کی ترجیحات میں شامل ہوں گے. عوام کیسے شامل ہوں گے جب انہیں پتا ہوگا کہ ہم نے ووٹ کے ذریعے آنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو جناب فیصلہ سازوں کے ذریعے آنا ہے، اور جناب جب تک وہ چاہیں گے وہ ہمیں رکھیں گے. اور انہیں تو اب آگے اور روشن نظر آ رہا ہے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی مدت اور بڑھا دی جائے گی. اور پھر پارلیمنٹ کی عمر جو ہے وہ 10 سال بھی ہو سکتی ہے، ساری عمر بھی ہو سکتی ہے. تو اب تو وہ بالکل عوام سے مبرہ ہو گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں گیانی صاحب کی اس سارے تجزیے کے بعد کہ کیا واقعی اس ملک میں اس نظام کے تحت اور ایسے رویوں کے ساتھ کیا خوشحالی آ سکتی ہے؟ آخری سوال. اور کیا یہاں پہ جو ہے عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیا ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے لے جایا جا سکتا ہے اس صورتحال میں، اور قیام عمل لایا جا سکتا ہے؟ جی مقیم احمد خان صاحب. یہ جو بڑا دلچسپ ہے، یہ انہوں نے صرف تھوڑا سا پردہ اٹھایا ہے، اور یہ کوئی ایسا انکشاف نہیں تھا جو آپ 7ویں کے کسی اسٹوڈنٹ سے بھی سڑک پہ پوچھ لیں تو وہ یہ اسے پوچھ لیں کہ کیا یہ حقیقی جمہوریت ہے، تو وہ آپ کو کیا جواب دے گا. ہمارے ہاں ہر دور میں سیاستدانوں نے سیکنڈری پوزیشن ایکسیپٹ کی ہے، خود اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے، اپنی سیاسی دشمنیوں کی وجہ سے، اور اپنے سیاسی خلفشار کی وجہ سے. سیدھی بات ہے کہ جب وہ ہائیبرڈ یا ریموٹ کنٹرول نظام آیا کیوں اور کیسے آیا؟ اس لیے کہ آپ میں اہلیت نہیں ہے، ایک. دوسرے، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اداروں کو کنٹرول کر سکیں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہیں، کہ آپ جو خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں یہ تو اعتراف جرم ہے. اب کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، اب ان سے یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ جناب کیا میانمار والا ہائیبرڈ سسٹم ہے یہ، کہ جہاں پہ اقتدار میں فوج کا حصہ ہے، یا یہ کچھ تھائی لینڈ سے مشابہ ہے کہ جہاں آدمی کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اور کیا یہ کوئی اور چیز ہے؟ لیکن ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ پچھلی مرتبہ اسمبلی میں ان کی سیٹ جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مرہون منت تھی. اگر وہ اس کے آگے نہ گڑ گڑاتے جس طرح مودی ہے. تو جیسے آپ نے فرمایا بچہ بچہ جانتا ہے، یہ بتائیں یا نہ بتائیں یہ کون سا نظام ہے، کیسے چل رہا ہے، اور آگے کیسے چلے گا، اور حکومت کی کیا اوقات ہے، اور ان کے عہدیدار جو ہیں وہ کتنے بااختیار ہیں. کوئی بتائے نہ بتائے عوام جانتی ہے، لیکن عوام پھر بھی جو ہے ان سے توقع رکھتی ہے ناظرین کہ انہیں جو ہے ترجیحات میں شامل کیے بغیر نہ تو اس نظام کو چلایا جا سکتا ہے، نہ اس ملک میں قیام عمل لایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے اس ملک کو لے کے آگے جایا جا سکتا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.